उसी यीशु के असीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे यशायाह की किताब 58 चैप्टर है इसका, और इसकी पहली वर्ष से हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि खुदावन किस तरह का रोज़ा पसंद करता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्राएली हैं और रोज़े में हैं, और खुदावन अपने बंदा यशायाह की मार्फत उनसे कलाम करता है, और खुदावन यशायाह से कहता है कि तू जाकर इनको बता कि ये जो रोज़ा रख कर बैठे हुए हैं ये रोज़ा मुझे पसंद नहीं है। कलाम मुक़द्दस की पहली आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानंद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज़ बरोज़ मेरे तालिब हैं, और उस कौम की मानंद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के हकाम को तर्क ना किया। वो मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के हकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जब कि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जब कि तू ख्याल में नहीं लाता। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मेरे सीसो, यहाँ पर यशायाह की मार्फत खुदावंद फरमाता है कि बुलंद आवाज़ से गला फाड़ कर चिल्लाए, मतलब कि बुलंद आवाज़ से नरसिंगे की मानद अपनी आवाज़ को क्या कर, बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर, इसराइल के घराने पर क्या कर, उनके गुनाहों को जाहिर कर। कि वो रोज़ बरोज़ मेरे क्या हैं, तालिब हैं। तालिब का जो लफ्ज़ी मतलब है चाहने वाले। तो यहाँ पर ये इसी तरह से रोज़ा रख कर खुदा की हजूरी में बैठे हैं, लेकिन ये दिल से तैयार नहीं हैं, बल्कि यहाँ बताया गया है कि ये उस कौम की मानंद हैं जिसने सदाकत के काम किए। ये दूसरों को कॉपी कर रहे हैं, उन लोगों को जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं, जो खुदा के हकाम पर चलते हैं, खुदा के हुक्मों को तर्क नहीं करते। और ये लोग, पहली बात कि ये बद चलन थे, बद करदार हैं, इनका चाल चलन खुदा को पसंद नहीं है। गुमराही में, बेदीनी के अंदर ये चल रहे थे। इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज तो किया, लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि रोज़ा तो ज़रूर रखा इन्होंने, लेकिन इनका रोज़ा खुदा की नज़र में नापसंदीदा है, नामकबूल है। क्योंकि यहाँ पर नज़र आता है कि खुदावंद अपने बंदे की मार्फत फरमाता है कि ये मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये भी ज़िंदगी की राह में आ जाएं। यीशु मसीह ने क्या फरमाया था, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो यहाँ पर खुदा यशायाह की मार्फत कह रहा है कि ये मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं और मुझसे सदाकत के हकाम तलब करते हैं। ये सच्चाई को जानना चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई को कबूल नहीं करते, ये सच्चाई की राह पर चल नहीं रहे। ये मेरी नज़दीकी चाहते हैं। 3 आयत के अंदर लिखा है, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं और कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जब कि तू नज़र नहीं करता। हालांकि रोज़ा रखने का मतलब क्या है कि खुदा हमारी तरफ मतवज्जो हो और हमारे गुनाहों को, गलतियों को क्या कर दे, मुआफ़ कर दे। पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं कि हमें नज़र आता है कि जहाँ कहीं भी रोज़ा रखा गया है, रोज़े का मतलब है अपनी जान को दुख देना। तो यहाँ पर इन्होंने भी कुछ ऐसा ही अंदाज पकड़ा है, ये भी ऐसा ही कर रहे हैं और यशायाह के साथ शिकवा कर रहे हैं। यशायाह को क्या कह रहे हैं कि हमने रोज़े रखे हैं पर खुदा नज़र नहीं कर रहा, खुदा हमारे रोज़े का जवाब हमें नहीं दे रहा। हमने दुआएं भी की हैं, इल्तिजाएं भी की हैं, लेकिन खुदा जो है वो हमारी तरफ देख नहीं रहा, वो हमारा ख्याल नहीं कर रहा, हमें उसका जवाब नहीं दे रहा। जो मकसद लेकर हम खुदा की हुजूरी में आए हैं वो हमारे मकसद पूरे नहीं हो रहे। लेकिन मेरे चीज़ों, यहाँ पर लिखा है, देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो। अब खुदा यशायाह की मार्फत उनको बता रहा है कि तुम रोज़ा तो तुमने रखा हुआ है, लेकिन खुशी अपनी इसमें तलाश कर रहे हो। अपनी मर्ज़ी से रखा, अपने अंदाज से रखा है,
اس میں نہ عاجزی ہے، نہ انکساری ہے، نہ توبہ ہے، بلکہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے آگے لکھا ہے تم سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ اور پھر اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ کہ تم نے روزہ تو رکھا ہے، اور یہ یاد رکھے کہ مسیحی روزہ جو ہے وہ بھوک ہڑتال نہیں ہے، بھوکا مرنا نہیں ہے، بلکہ عاجزی، انکساری اور اپنی روشوں سے باز آنے کا نام ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر روزہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ روزہ کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے کیا کریں؟ توبہ کریں۔ اور اب ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم نے اس مقصد سے روزہ نہیں رکھا کہ تم مجھے خوش کرو، بلکہ روزہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اپنے دلوں کو خوش کر رہے ہو اور شرارت کے مکے مار رہے ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہو روزہ رکھ کر بھی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے تمام اعضاء جو ہیں یہ خدا کے حوالے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ، ہمارا ذہن، ہمارے ہونٹ، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ سب کے سب کس کے کنٹرول میں ہونا چاہیے؟ خدا کے۔ یعنی روزہ ایک دائرے کی مانند ہے جس میں آپ چاروں طرف خدا کا پہرے لگ جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے کو اس میں سیف کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ روزے کی حالت میں بھی ہیں لیکن ان کی حالت یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ شرارتیں کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے۔ اور اس کے دوسرے سے میں لکھا ہے پس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ عالم بالا کا مطلب کیا ہے؟ بلندی، جہاں پر خدا موجود ہے، جہاں پر کیا ہے؟ خدا موجود ہے۔ تو خدا کہہ رہا کہ میں بلندیوں پر ہوں۔ کہاں پر خدا؟ بلندیوں پر ہے۔ اور خدا کے پاس ہماری آواز تبھی پہنچ سکتی ہے جب ہم پورے دل سے اور سچے دل سے دعا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ہماری دعا کو روکنے کے لیے بہت ساری ایسی تاریکی کی قوتیں ہیں جو راستے میں موجود ہیں اور وہ ہماری دعاؤں کو روک لیتی ہیں۔ اور افیسیوں کی کلیسیا کے اندر لکھا ہوا ہے 10 باب کی 6 آیت کے اندر 6:10 میں کہ ابلیس کی روحانی فوجیں جو ہمارے ساتھ جنگ کرتی ہیں اور ہماری دعاؤں کو روک لیتی ہیں۔ اس لیے میری سیسو، جب ہم شرارت کے ساتھ اور اسی طرح تابعداری کے ساتھ روزہ نہیں رکھتے اور روزہ رکھ کر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ وہ کام ہم خدا کا نہیں کر رہے بلکہ ہم ابلیس کا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے خدا کو خوش نہیں کر رہے بلکہ ابلیس کو خوش کر رہے ہیں۔ اسی لیے ان کی آواز عالم بالا پر جہاں خدا کا تختہ نہیں پہنچی۔ خدا یسایا سے کہہ رہے ہیں ان کو جواب دے، ان کو بتا کہ تم نے روزہ تو رکھا ہے لیکن خوشی اپنی تلاش کر رہے، شرارتیں تم کر رہے ہو، تم سنجیدہ نہیں ہو، تم تابعداری کے اندر نہیں، میرے خوف کے اندر نہیں تم بیٹھے۔ روزہ رکھنے والا کا ذہن ہونا چاہیے کہ خدا موجود ہے، اور وہ روزے کی حالت میں عاجزی انکساری کے ساتھ خاک اور راکھ میں بیٹھ کر جب توبہ کرتا ہے تو پھر خدا اپنے آسمان کو کیا کرتا ہے؟ اس پر کھول دیتا ہے۔ کیونکہ اس میں لکھا ہے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو کیا کرے؟ دکھ دے، اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے کہ جو خدا ان کا مقبول ہے؟ بلکہ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں، جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوا توڑ ڈالیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، بلکہ ہمیں وہ تمام کام جو جن میں سختی ہے ہمیں ان کو چینج کرنا ہے۔ اور اس کی 7 آیت کے اندر خدا نے وہ روزہ بتایا ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اوپر یہ روزہ ان کی مرضی کے مطابق تھا جس کا ان کو جواب نہیں ملا، یہ ناپسندیدہ روزہ ہے۔ اب جو روزہ خدا کو پسند ہے وہ 7 آیت سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کیا کرے؟ پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرنا۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، اور اس کی 7 وعدہ ہے
تیری صداقت تیری ہر اول ہوگی اور خداوند کا جلال جو ہے وہ تیرے چنڈاول ہوگا۔ ہر اول کا مطلب ہے کہ وہ دستہ جو خدا کی فوج کا دستہ ہے، آگے پیچھے سے تجھے کیا کرے گا؟ گھیرے رہے گا، اور کوئی بری تاثیر، کوئی وبا تیرے نزدیک آنے نہیں پائے گی۔ ہالےلویا۔ اور پھر لکھا ہے جب تو پکارے گا تو خداوند کیا کرے گا؟ جواب دے گا۔ دعا میں ہم جب بیٹھیں گے، جب ہم یہ کام کریں گے جو خدا کو پسند ہیں، اور ان دنوں میں ہمیں خدا اپنی مٹھی کھولنے کا حکم دے رہا ہے غریبوں کو، یعنی کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، مقصد یہ ہے کہ ہم روزے کے اندر اپنی مٹھی کو کھولیں، خیرات سخاوت کریں۔ محض صرف یہی نہیں کہ ہم نے روٹی نہیں کھائی اور ہم بھوکے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو تو رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی کام جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے جو خدا چاہتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ اگر تو مسکینوں کو، غریبوں کو اور بھوکوں کو ان کے ساتھ تعاون کرے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، کہ تیرے پاس گنجائش ہے تو دوسرے کی کیا کر؟ ان ایام کے اندر مدد کر، ان کی ہیلپ کر۔ اور پھر لکھا ہے جب تو اس طرح کے سارے کام روزے کے ساتھ کرے گا، خیرات کرے گا، تو میں کیا کروں گا؟ میں تیری آواز کو سنوں گا۔ جب تو پکارے گا تو لکھا ہے خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں یہاں ہوں۔ ہالےلویا۔ پھر آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، جیسے یہ لوگ اوپر والے شکایت کر رہے تھے کہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے دعائیں کی ہیں، لیکن خدا ہمیں خیال میں نہیں لا رہا۔ یہاں پر دیکھیں خدا تو وعدہ کر رہا ہے کہ میرا خیال، میرا دھیان تمہاری طرف لگا رہے گا، جب تو پکارے گا میں تجھے کیا کروں گا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، اپنی جان کو دکھ بھی دیا ہے، دعائیں بھی کی ہیں، تو بھی خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ ان کے کام غلط تھے۔ اس لیے میری چیزوں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کی 10 آیت میں دیکھیں، اگر تو اپنا دل بھوکے کی طرف مائل کرے، اور آگے لکھا ہے ازردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہوگی۔ یہاں پھر سے خداوند کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرح مائل کرے، اس شخص کی طرف جس کو ضرورت ہے، روٹی کی بھوکا ہے، ازردہ دل، ٹوٹا ہوا دل، غمگین دل، خدا کہتا اگر تو اسے خوشی دے گا تو پھر تیری تاریکی جو ہے نور کی مانند ہو جائے گی۔ ہالےلویا۔ کہ میں تیری زندگی کے اندر سے ہر طرح کی تاریکی کو، ہر طرح کی سختی کو، ہر طرح کی آزمائش کو دور کر دوں گا، اور تیری تیرگی یعنی تیری تاریکی جو ہے وہ بھی دوپہر کی مانند ہوگی۔ اور آگے لکھا ہے خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا۔ ہالےلویا۔ خداوند سدا کیا کرے گا؟ تیری رہنمائی کرے گا۔ اور پھر لکھا ہے خشک سالی میں بھی تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ خشک سالی کو اگر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ایلیا کے دور میں خشک سالی یعنی قحط جب کال پڑا تو خدا نے ایلیا کے لیے، ہم جانتے ہیں کہ کن کا انتظام کیا تھا؟ کووں کا۔ وہ صبح کو بھی گوشت لے کر آتے اور شام کو بھی گوشت اور روٹی اس کے لیے لے کر آتے تھے۔ تو یاد رکھیے ہمارے ساتھ بھی یہی وعدے ہیں کہ اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھیں گے تو خدا پہلی بات ہماری رہنمائی صدا کرے گا، اور اس قحط کے اندر، کال کے اندر، بھوک کے اندر بھی آپ اگر بھوکوں کو کھلا رہے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ میں اس قحط کے اندر جب کہیں پر کچھ نہیں ہوگا، کال ملک کے اندر ہوگا، لوگ بھوکے مرے ہوں، لیکن تیرے لیے میں ایسی چیزیں مہیا کروں گا جس کے لیے تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہالےلویا۔ ناممکن کو ممکن بنا دوں گا۔ تو آئیے اپنے سروں کو چکائیں، آنکھوں کو بند کریں، شکر گزاری کریں خداوند کے حضور، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آئیے ہم اس کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں، خدا کے وعدوں کے لیے شکر گزاری کریں۔ اس کے کلام میں لکھا کہ وہ تیری ہڈیوں کو قوت دے گا اور تو سراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا کبھی پانی کم نہ ہو۔ ہالےلویا۔ تو خداوند یہ سارے وعدے آپ کی زندگیوں کے اندر پورے کرے گا۔ اے مہربان بزرگ اور عظیم خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ آج کی شام کے لیے خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، خاص کر اس حاضر جماعت پر تیری برکت چاہتا ہوں، جو پیارے تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، بیٹے بیٹیاں، خادم خادمائیں۔ اے خدا میں ان تمام زندگیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں
کہ اے خداوند تو ہر ایک کی دعا کو سن میرے خدا. ہم ان لوگوں کی مانند نہ بنے جنہوں نے روزے رکھے، دعائیں کیں، لیکن خداوند خدا تو نے ان کا جواب نہیں دیا، بلکہ ہماری دعائیں، ہمارے روزے رکھنے کا یہ انداز ہو جس میں ہم چلائیں اور تو جواب دے، اور تو فرمائے کہ میں یہاں ہوں. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو حکمت بخش تاکہ وہ تیرے کلام مقدس کے مطابق روزے رکھیں، دعائیں التجائیں کریں، خاکساری کریں، اپنی روشوں سے باز آئیں اور توبہ کر کے اپنی راہوں کو تبدیل کریں، تاکہ خداوند تیرا رحم ان کی زندگیوں پر جاری اور ساری ہو. اے خداوند تمام زندگیوں کے لیے جو ہمیں لائیو واچ کر رہی ہیں، ہم ان پر بھی تیری برکت چاہتے ہیں. اے خداوند تو دور و نزدیک کا خدا ہے، ازلی بادشاہ ہے، ابدی بادشاہ ہے. اے خداوند تو اپنا ہاتھ اپنے پیاروں پر بڑھا. تمام درخواستوں کے لیے ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ تو بیماروں پر اپنا ہاتھ بڑھا، شفا عنایت فرما، تندرستی صحت عنایت کر. تنگ دستیاں یسوع کے نام سے جاتی رہیں، اور ان روزوں کے ایام میں خداوند تو اپنے بچوں کی ہر ایک مالی، جسمانی، روحانی ضرورت کو پورا کر، اور اپنے لوگوں کو برکت دے تاکہ یہ دوسروں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی مٹھیاں کھول سکیں، خیرات کریں، اور ان ضرورت مندوں کے لیے جیسے تیرے کلام میں پڑھا ہے کہ تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کر. تو جو ہمارے جیسے ہیں، ہمارے ہم جنس ہیں، ہم ان کے ساتھ خدا ان ایام میں اے خدا تیرے حکم کے مطابق ہم ان کی مدد کر سکیں. اپنا فضل اپنے لوگوں پر جاری کر تاکہ تیرے لوگوں کے پاس سب کچھ موجود ہو اور وہ دوسروں کے ساتھ مل کر آگے بڑھ سکیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، مسیح کے نام میں آمین. آئیے ہم وہی دعا مانگیں گے جو ہمارے مسیح نے ہمیں سکھائی ہے. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس سے اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک اس حاضر جماعت کے ساتھ، دنیا کے تمام مقدسین ایمانداروں کے ساتھ، اور بالخصوص آپ سب کے ساتھ اور آپ کے خاندانوں گھرانوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا القدس کے نام میں آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو برکت دے.